बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर ग्रैंड हायट होटल केस से मुताल्लिक बात करेंगे कि गुज़िश्ता रात हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रैंड हायट होटल में फ्लैट की खबर पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा ने रद्द अमल देते हुए प्रोग्राम मुकाबिल को अपना तफसीली मौक़िफ़ भेजा है। क्या सीरिया की जानिब से नज़रसानी की अपील दायर किए जाने के बाद अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख रकम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन 1 का फ्लैट छोड़ते हुए इस केस की पैरवी के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर को हिदायत देंगे। इसका फॉलोअप और यूसुफ बेग मिर्जा साहब का तफसीली मौक़िफ़ भी अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डगमगाने लगा। विफाकी कैबिनेट का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार, चेयरमैन पीएसी के मामले पर मुतबादल सियासी हल निकाला जाए, काबीना अराकीन का वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव, शहबाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है, तहरीक इंसाफ खुद दड़ेबंदी का शिकार हो गई, शहबाज शरीफ को हटाने के लिए काबीना के इजलास में क्या बहस और कौन से फैसले हुए, इससे मुताल्लिक इनसाइड स्टोरी क्लासेस साहब से जानेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो गैस बिल्स के हवाले से बात होगी जिसके होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम के घर का चूल्हा ही बुझा दिया। ओगरा ने नया स्लैब रेट मुतारिफ करा के गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी बयानात तक ही महदूद हो गए। ऑयल माफिया ने पीटीआई हुकूमत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या बड़ी बड़ी सनतों की अरबों रुपए की गैस चोरी का बोझ भी गरीब आवाम पर लादा जाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब कराची की जानिब से बहरिया टाउन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नैब को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। क्या सिंध में आखिरकार बड़े बड़े सियासतदानों की गिरफ्तारियों का वक्त आन पहुंचा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इससे मुताल्लिक में मुकम्मल डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले ग्रैंड हायट होटल केस से मुताल्लिक बात करेंगे। चाहिए तो ये गुड कॉप से स्टार्ट लिया जाए, मगर मेरा ख्याल है आप बेहतर तौर पे इसका तज्जिया पेश करेंगे। आपसे बाद में मैं तो गुड कॉप मजबूर हो जाता हूँ बनने में, क्योंकि ये इतने खुद इस साइड को चूज किया। ये छोटे बैड कॉप ही नहीं, ये वेरी वेरी बैड कॉप है। मसला ये है कि उन्होंने ये सारी कोई वजाहत देने के लिए ना उन्होंने ये गुड कॉप का इंतखाब नहीं किया। आपका इंतखाब उन्होंने कहा बैड कॉप के जरिए हम अपनी वजाहत करेंगे, ये उनका सियानापन है। और क्योंकि यूसुफ बेग मिर्जा साहब हमारे बॉस भी रहे हैं, और मुझे ये कहने दें, हमने पहले भी शायद बात की है कि यहाँ पे जो हमने शो शुरू किया है ना, ये यहाँ पे जहाँ बैठे हुए 92 में, तो हमें यहाँ बिठाने का जो क्रेडिट है ना, वो आइडिया उनका था। ये गुड कॉप और बैड कॉप का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था, फिर कन्विंस किया था हम दोनों को कि ये हम दोनों इकट्ठे बैठ जाएं तो ये काफी बेहतर आइडिया होगा। सो 2015 में जो ये हमने सारा काम शुरू किया था, सो इसका क्रेडिट जो है ना, या हुकूमत आप इसको डिसक्रेडिट अगर समझे तो बेग साहब के खाते में जाता है कि इन्होंने हमें बिठाया। हम तो शायद अभी अपने आप को तैयार नहीं समझते थे कि 10 बजे का प्राइम टाइम शो करेंगे। इनका और हमारी मैनेजमेंट का ये ख्याल था कि नहीं, आप लोग हैं, एक बड़ा उन्होंने रिस्क लिया। मैं कहता हूँ बेग साहब ने भी लिया, मैनेजमेंट ने भी लिया, थैंक्स गॉड। अब वो दोनों बता सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनकी तवक्कुआत पूरी उतरी है या नहीं उतरी। लिहाजा एक लिहाज से हमारे आप कह सकते हैं यहाँ पे ये शो शुरू करने में वो सीईओ थे हमारे चैनल के रहे हैं बेग साहब, इसलिए ज़रा उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। अब क्या करें कि इस तरह की सिचुएशन बन गई कि हमारे अपने पुराने बास के साथ सींग अड़ गए। अच्छा, लेकिन अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, मस्ट अप्रिशिएट बेग साहब, मतलब हम बहुत से ज़्यादा कुलीग रहे हैं जो है। चलें हम आप इस तरह ले लें, मैं उस तरह ले लें, तो मैं अपने उसमें रहता हूँ, औकात में रहता हूँ, तो मुझे अपने कोई बात करने में हर्ज नहीं होता। मेरे ख्याल है उनको ज़्यादा एतराज़ हो सकेगा क्योंकि उनका कभी भी एटीट्यूड उस तरह नहीं, वो तो है। कुलीग होते हैं, सीनियर जूनियर जरूर होते हैं, एहतराम जूनियर सीनियर का एक अपना जगह होता है, मेरे कुलीग होते हैं ऐसे ही। अब वो वहाँ पे उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं और मीडिया पे असिस्ट करते हैं। अब हमारी बड़ी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की एक पोजीशन आ कि हमारा काम है हुकूमत के जो उनकी कारकर्दगी है उसके बारे में कोई उसके एवेल्यूएशन करना, चीज़ें लोगों के सामने। उनका काम है कि हुकूमत की जितनी भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं क्लैरिफाई करना या उनका डिफेंड करना। तो राज साहब ज़रा क्योंकि बड़ा एक हीटेड शो हुआ है और हम अभी भी उस पर भी बात करते हैं कि जो हमने बात की थी, हमारा बिल्कुल
ایک ڈفرینٹ اینگل تھا جس پہ ابھی بھی میں قائم ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں ان کی اس کی پریس ریلیز یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے اس معاملے کو ویسے اس میں نہیں چھیڑا گیا جو رات ہم نے چھیڑا تھا. تو جو رات ہم نے ایشو اٹھایا تھا تو اس کو تو مرزا صاحب نے اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن جو باتیں انہوں نے ٹچ کی ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا آج مجھے بڑا تفصیلی انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے سر. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں کسی بتا دیں گے ایشو تھا کیا رات. ایشو یہ تھا عامر صاحب کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل ایک ون بلڈنگ ہے بہت بڑی، یہ کنونشن سینٹر پہ یہ اوور لک کر رہی ہے پورے پرائم منسٹر آفس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو، سپریم کورٹ کو، پارلیمنٹ، FBR اور آپ کا تمام جتنا ڈپلومیٹک آپ کا ایریاز جو ہے، تو وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کی اجازت دی گئی یہاں پہ 2006-07 کے بعد، جو بعد میں جس کو آ کے ڈکلیئر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ غیر قانونی بنائی گئی تھی اور CDA کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں جو فلیٹس لیے گئے تھے جس بلڈنگ کو ڈکلیئر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں باقی کے علاوہ یہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر موجود ہیں ان کا فلیٹ بھی تھا، ابھی بھی ہے ان کے پاس، اور بڑے اسلام آباد کا کون ارب پتی ہے جس کے پاس یہاں فلیٹس نہیں لیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس کے اندر کس کمپنی کو دیا تھا اس نے آگے بیچ دی. پھر اعتراض یہ تھا کہ یہ ہوٹل کے لیے لیا گیا تھا لائسنس اور اس کو بعد میں جو ہے ریزیڈنشل پلاٹس میں کنورٹ کر دیا گیا، اور کافی اس کے اوپر اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے تھے. بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو ریگولرائز کر دیا تھا. تو اس کے آگے کی کہانی اب ہم نے کل رات یہ سٹوری بریک کی تھی کہ جس کو ریگولرائز انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف CDA جو ہے اب وہ اس میں چلی گئی ہے، وہ انہوں نے پٹیشن کر دیا سپریم کورٹ میں، ریویو پٹیشن کہ چیف جسٹس ثاقب نثار جو اپنے آخری 8-10 دنوں میں جو انہوں نے آگے بہت ساری چیزیں سیٹل کی تھی، پہلے ٹیک اپ کرتے رہے اور آخری دنوں میں جاتے ہوئے بہت سارے معاملات وہ سیٹل کر کے گئے تھے. اب سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے CDA جو ہے، منیر پراچا صاحب جسٹس جو سابق تھے وہ وکیل ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ جناب کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب یہ کر کے گئے تھے، یہ غلط کر کے گئے تھے کہ کام ہی غلط ہوا ہے، فاؤنڈیشن غلط ہے اور آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ ایک عدد ڈیل اپروو کر کے گئے تھے کہ اس گروپ سے 17.5 روپے لے رہے ہیں اور جو غلط ہونا تھا صحیح ہونا تھا اس کو ریگولائز کریں، اور کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں صاف ظاہر ان کو فلیٹ دیں. تو یہ تھا اس پہ ہم نے سٹوری یہ دی تھی کہ جو ہمارا ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا، ابھی بھی اس پہ ہم یہ قائم ہیں کہ عمران خان صاحب کا رائز ہوا تھا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو لے کے چلے تھے، جو ٹھیک تھا کہ وہاں پہ انہوں نے زرداری صاحب ہے انہوں نے نیب کو استعمال کیا، FIA استعمال کیا، اٹارنی جنرل استعمال کیا، عدالتیں سب سے استعمال کی انہوں نے، منسٹر. ہم یہ توقع رکھتے تھے اور ابھی بھی رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں آئیں گے کہ جہاں پہ ان کی کیبنٹ کے سامنے ان کا اپنی ان کی پراپرٹی کا ایشو رکھ دیا جائے کہ خان صاحب اس کا فیصلہ کریں ہم نے کیا کرنا ہے. عمران خان بڑا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، بڑی توقعات ہیں ان سے قوم اور ملک سے. کیبنٹ تک ایسا ایجنڈا پہنچنا نہیں چاہیے جو عمران خان کی ذات سے ریلیٹڈ ہو، جس میں ان کا کوئی چھوٹا اتنا کہتے ہیں رتی برابر بھی پرسنل انٹرسٹ یا سٹیک آ رہا ہو یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ہم نے اس پہ رات بات کی تھی کہ عمران خان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. یار چھوڑو یار، میرا اس سے کیا تعلق ہے، اگر ہے بھی صحیح میرا اس کو ختم کریں، میرا سارا انٹرسٹ میں ابھی اس کو وڈرا کرتا ہوں. وہی والی بات کہ فلائٹ انہوں نے نہیں چھوڑا، کیبنٹ میٹنگ چھوڑ دیں. اب جو انہوں نے پریس ریلیز بھیجی ہے سر، وہ یا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں بتاتا ہوں. خیر مرزا صاحب نے یہ تو کلیریفائی انہوں نے کیا ہے کہ میں یہ رات میں نے کہا نا کہ وہ تو چینل چلا رہے تھے یہاں پہ، چینل چھوڑ کے کیوں جا کے انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں نوکری کر لی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بیگ صاحب نے جتنا پاکستان کی یہ پرائیویٹ میڈیا انڈسٹری کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، یہ کھڑا کیا ہے، یہ عہدہ معذرت کے ساتھ بیگ صاحب سے یہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس کے لیے ان کو ٹیمپٹیشن ہونی چاہیے تھی. یہ باہر بیٹھ کے وہ بڑے انہوں نے یہاں پہ پروفیشنل بھی کھڑے کیے، ادارے بھی کھڑے کیے، کامیاب کوئی ناکام کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ان کی یوسف بیگ مرزا صاحب پہ. خیر ہے ان کی بچپن کی خواہش تھی کہ میں نے وزیر اعظم کا میڈیا ایڈوائزر لگنا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، اگین ہی از فری ٹو ہیو ہز اون فیصلے کرنے میں. اب وہ کہتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں کام کرنا میرا یہ جنون ہے. تو سر یہیں پہ رہتے ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا، میڈیا چھوڑ کے نہیں جانا تھا نا، تو آپ نے تو پرائم منسٹر آفس چلے گئے. خیر وہ کہتے ہیں میرا جنون ہے، اور میرا جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے 7 دسمبر 2018 کو جاری ہوا، اور دسمبر کے آخری ہفتے میں خصوصی دعوت پر کابینہ کی میٹنگ میں وہ شریک ہوئے، اور گرینڈ ہیت یہ ٹاور جو ہے CDA نے کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کروایا، اور BNP گروپ کی نے جو پیشکش انہوں نے کی تھی کہ آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں، تو کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی کہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے ہم نے. اب یہ سوال ہے جہاں پہ مین چیز آ رہی ہے کہ کیبنٹ کو CDA نے یہ پرپوزل بھیجی کہ یہ گروپ ہمیں دے رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے آفر پیشکش. تو اس پہ انہوں کیبنٹ کو کہا یہ فیصلہ آپ کر لیں،
ہم اس کے خلاف ہیں ڈیل کے، جو عدالت ڈیل دے رہے ہیں کہ کوشش کر رہی ہے، بی این پی گروپ دے رہا ہے یہاں پہ، اس پہ جب ان کے پاس وہ پہنچے تو عمران خان صاحب اس وقت بیٹھے تھے اس میں کرسی صدارت میں ہیڈ کر رہے تھے، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ میرا تو اس بلڈنگ میں فلیٹ ہے میرا اور یہ پرپوزل آ رہی ہے. اب وہ پرپوزل ریجیکٹ کرتے ہیں تو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کیونکہ انٹرسٹ ہے لہذا پرپوزل اس میں ریجیکٹ ہو رہی ہے، یا اس کو ایکسیپٹ کرتے تو پھر اور بھی تنقید آنی تھی کہ آپ کا وہاں پہ انٹرسٹ ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اٹھ کر چلے گئے اور ان کے ساتھ فروغ نسیم صاحب جو ہیں، رات ہمیں تھوڑی کنفیوژن تھی کہ ان کا فلیٹ ہے یا وہ وکیل ہیں، تو وہ وکیل ہیں ان کے، یہ اس کے یہ کانسٹیٹیوشن 1 کی جو یہ پارٹی ہے ان کے وکیل ہیں، تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تو اسد عمر صاحب نے اس پہ انہوں نے چیئر کی. تو اسی وقت کسی منسٹر نے بقول ان کے مرزا صاحب کے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج اخبار میں خبر چھپی ہوئی تھی کہ جناب کہ کل جو یہاں میٹنگ یہاں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے تحت انہوں نے اس کو وہ کر دیا ہے، انہوں نے ڈیل اپروو کر دی ہے. لہٰذا ان کا یہ خیال تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے اب ڈیل اپروو کر دی ہے لہٰذا ہمیں اس ایجنڈے کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو یہ ڈیفر کر دیا، یا انہوں نے کوئی فیصلہ آئے گا تو ہم اس پہ پھر دیکھیں گے. یہ تو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بیگ صاحب نے دیا. میرا جو سوال تھا نا اس کا جواب ابھی بھی نہیں عامر صاحب اس میں نہیں ملا. وہ تھا ہم نے اٹھایا تھا 2 چیزیں سر. ایک عمران خان ایز اس کے انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان، ان کو بالکل رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی بھی خریدیں، گھر بھی بنائیں، لیگل مین سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پورے انہیں رائٹ ہیں. ایک پبلک پراپرٹی کا اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے یا اپنی کوئی لیونگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر چیز بھی ان پہ نہیں تھوپی جا سکتی. لیکن جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے ہیں اس کے بعد رول ان کا بدل جاتا ہے. اور عامر صاحب بار بار ایک بات کہتے رہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اور میں آگے سے مذاق اڑاتا ہوں، میں کہ اس ملک میں مجھے سمجھا دیں کوئی 2 لوگوں کے پاس جا کے انہیں کہیں، بلکہ کسی نے کیمرہ لے کے کھڑے ہو دیں پارلیمنٹ کے سامنے، مفادات کا ٹکراؤ، ان سے پوچھیں جو MNA سینیٹرز آتے ہیں وزیر کے، یار یہ بتائیں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی ٹرم ہوتی ہے کیوں استعمال ہوتی ہے؟ کوئی ایک جواب دے دے، 2-4 دے دے تو پتہ نہیں، باقی ایسے دلچسپ آپ کو جوابات ملیں گے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ بھی نہیں سمجھ رہا سر کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا. ان کے نزدیک پتہ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایڈریس کرنے کا کیا طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ میٹنگ سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ اور میری جگہ اسد عمر کر لے گا. اور اسد عمر بہت بہادر اور وہ نڈر آدمی ہے اور میرے خلاف فیصلے دینے کی جرات رکھتے ہیں. اور جب میں واپس آؤں گا تو وہ فیصلہ کر چکی ہوگی کیبنٹ کے، سر اپروول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا فلیٹ سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے پیسے واپس لیں وہاں سے، اور پیسے واپس لینے کے بعد وہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیں گے یا کسی کو کر دیں گے کہ جناب یہ جو فلیٹ کے پیسے ہیں کہ اب میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے اور سارا خرچہ میرا ریاست اٹھا لیا، پاکستان کے لوگ اٹھا لیں، یہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، یہ شوکت خانم کو بھیج دیتا ہوں. اور پہلے بھی عمران خان نے جیب سے بہت سارے پیسے شوکت خانم کو دیے بھی ہیں. یہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا، اسد عمر صاحب کر سکتے تھے. اور دوسرا ساتھ میں اسد عمر صاحب یہ کرتے کیونکہ عمران خان صاحب کا اس میں فلیٹ ہے، ان کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہی ہے، غالباً 2 فلیٹس ہیں 2 سر. لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ سی ڈی اے یہ ڈیل کے خلاف تھا، ذرا ذہن میں رکھیے گا. سی ڈی اے نے پرپوزل بھیجی تھی کہ ہم اس ڈیل کو قبول نہیں کرتے، سپریم کورٹ ہمارے پہ امپوز کرنا چاہ رہی ہے کہ 17 روپیہ لو اور اس کو ریگولائز کر دو، اربوں روپے کی ڈیل ہے اور اس کو فردر آگے وہ کر دو، آپ اس کی قسطیں کر دیں. سی ڈی اے خلاف تھی، کیبنٹ میں لے کے آئیے. اور آج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ آ رہا ہے کہ جناب کہ ہم اس کو آ کے ڈیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اگینسٹ سی ڈی اے پرپوزل. تو میں ایز اس کا چیئرمین آف یہ کیبنٹ یا پریزائڈنگ افیسر یا آفیشیٹنگ پرائم منسٹر، میں یہ ہدایات دیتا ہوں کہ عمران خان اپنا فلیٹ سرنڈر کریں. اٹارنی جنرل صاحب کو ہم ہدایات دے رہے ہیں کہ سی ڈی اے سے ملے اور ملنے کے بعد وہ ریویو پٹیشن فائل کریں اور اس کیس کو پوری اس سے یہ لڑا جائے اور ڈٹ کے لڑا جائے. تو سر یہ بیگ صاحب کی یہ پریس ریلیز میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اس میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ پرپوزل یہ اسد عمر نے یا ان کے کسی وزیر کو جرات ہوئی وہ کہہ سکیں کہ خان صاحب چھوڑیں، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا، 22 کروڑ لوگوں میں سے آپ ایک تھے، چھوڑیں آپ نے فلیٹ کیا کرنا ہے، خواہ مخواہ باتیں ہوں گی، آپ رہنے دیں. اور سی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. اس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے سر. بیگ صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ جس کی عمران خان بار بار اس قوم کو بتاتے رہے کہ جناب کہ ان کے کاروبار بھی ہیں تو ان کے لوگ بھی ہیں، انہوں سسٹم بھی ریگڈ کر لیا ہے تو حکمران بھی ہیں اور اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں، غلط بنا رہے ہیں. سو دا ایشو آف وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اسٹیز دیئر. بیگ صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہی از مور دین ویلکم. لاسٹ ورڈ یہ جناب کہ یہ اس ملک اور قوم سے عمران خان کو بڑی امیدیں ہیں، لہٰذا ابھی بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ سی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انور منصور کو ہدایات دیں گے کہ جناب آپ ان کو جسٹس وہ منیر اپراچا صاحب نے جو فائل کی ہے یہ پٹیشن اس کو سپورٹ کریں اور ایک اچھے حکمران کو. میرا خیال عمران خان کے نہ لالچ ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا، نہ لالچی ہیں تو نہ کوئی 2 نمبری کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن
یہ باتیں میرا خیال ہے ہلٹ کریں گی کہ آپ کیبنٹ اجلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, فلیٹ نہیں چھوڑتے, یہ میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے عمران خان کو ہانٹ کرے گی. یہ صرف امید نہیں ہے کہ عمران خان صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کے ٹکراؤ کو دور کریں گے, ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کلاسک یہ نون لیگ کی دور کے حکومت کا اور مشرف سے دور سے شروع ہو جائیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ رہا, یہ سب سے بڑا ترین سکینڈل رہا ہے جس کے اندر بے تاشا بیوروکریٹ پولیٹیشین شامل رہے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ان سب کے خلاف چارہ جوئی, قانونی چارہ جوئی ہوگی. ایف آئی اے سے کہا جائے گا کہ انہوں نے جو نام نکالے ہیں وہ دوبارہ ڈالیں اور تفتیش کروائیں کہ کب اور کیسے. طاہر صاحب کیا نام تھا چیئرمین جو تھے, طاہر شہباز صاحب کا بھی سی ڈی اے نے جب یہ اجازت دی تھی یہ اس کے ہائر فلورز کے لیے اور ان کی ٹائم فریم بھی بڑھا دیا, لون ری شیڈیولنگ بھی کر دی. اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین طاہر شہباز صاحب تھے اور بے تاشا افسران اس کے اندر ہے, ان سب کی تحقیقات ہوگی. پی ٹی آئی کا صرف یہ ایک بیچ میں چارج ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دو ہیں, ورنہ اس کے اندر لارجلی جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے لوگ رہے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پروگرام میں اس کو ہم خاص طور پہ اس لیے ٹیک اپ کرتے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شاہراہ دستور جو اسلام آباد کو نہیں جانتے, شاہراہ دستور جو کہ مین ہے جس کے اوپر سارا پارلیمنٹ بھی ہے, پریزیڈنسی بھی ہے, فارن آفس بھی ہے, اس کے سرے پہ ہے. یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اس لیے کہتے ہیں کوئی بیٹھ کے پورا اسلام آباد اڑا سکتا ہے, سرے پہ ہے. ایک تو اس کے سیکورٹی ایشوز ہیں کہ وہاں سے پورا بلو ایریا تک جو ہے پورے یہ تمام امپورٹنٹ آفیسز ڈپلومیٹک آنکلیو پورا وہ ایریا وہاں سے وہ سنائپر فائر کی رینج میں آتا ہے. سیکورٹی ایشوز کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ اتنے وزراء فار ایگزامپل ہمارے پروگرام میں اس کے جو مالک ہیں جو بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کمپنی, انہوں نے حفیظ صاحب نے یہاں پہ کہا تھا کہ جناب اس کے اندر اربوں روپے کی جو ہے نا وہ ڈیل ہوئی تھی جس کے ضامن جو ہے خواجہ آصف صاحب بنے تھے, جن کے اپنے اور شاید ان کے بیٹے کے جو ہیں فلیٹ ہیں جو کہ 7 رفیق کے درمیان ڈیل کروائی گئی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے, ہمارے پاس ٹیپ پہ موجود ہے. تو اس کے اندر بڑے لوگ انوالوڈ ہیں. لاسٹلی سب سے زیادہ امید جو ہے ہمیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے کہ اس فیصلے سے بہت زیادہ ایک فکر مندی بڑھ گئی تھی کہ اس میں جو ریگولرائز جس طریقے سے کیا گیا تھا کہ اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بالکل اوور رول کرتے ہوئے اس کی کوئی جنہوں نے وہ لیپسز تھے, فراڈ تھے, فارجری تھی, فراڈ, ان سب کو سزا دیے بغیر ریگولرائز کرنے کے دے دیا تھا. پر بعد میں پھر ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے جتنی ہمیں ہماری لیگل سینس ہے کہ شاید اگر ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے اور جج ریٹائر ہو جائے تو یہ وہ سارا ختم ہو جاتا ہے, نئے سرے سے ہوگا. سو ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر عدالت نے, کیونکہ اس کے اندر پرنسپل وہ قوانین وہ اصول طے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے غلط پروجیکٹس میں انویسٹ کر دیتے ہیں, ان کا بھی دیکھنا ہوتا ہے, مگر کتنا ان کا دیکھنا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ کہ جنہوں نے چوری کی, فراڈ کی, دھوکہ دیا, ان کے خلاف سزا ہوتی ہے کہ نہیں, اس سب کو اگنور کر کے جسٹ بیکاز کہ کچھ لوگوں نے امپورٹنٹ لوگوں نے انویسٹ کر دیا ہے تو آپ ان لیپسز کو آپ بالکل اگنور کر دیں. سو سپریم کورٹ پہ ہماری نظریں ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے. صحیح ہے, چلیے اب بریک کی جانب بریک پہ ہیں, تھوڑی سی اس پہ ایک آدھا اور بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی ابھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپسی پر آ کر, مگر اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب سے متعلق میں خاص طور پر بات ہوگی کہ اب ان کا مستقبل کیا ہے, کیا وہ بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی باقی رہ پائیں گے یا پھر ان کا مستقبل اس صورتحال میں ڈگمگانے لگا. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب, شہباز شریف کے مستقبل کی تو بات ہوگی, مگر گرینڈ ہائٹ ہوٹل کے کیس کے حوالے سے جن کے فلیٹس ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ دیکھنا بھی. اب عامر صاحب نے ابھی جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم توقع رکھ کے بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے, یہ سکینڈل تھا ان کے دور کا, نواز شریف صاحب کے دور میں زیادہ, جس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے بات کی. انٹرسٹنگ چیز اس میں ایک اور ہے, عمران خان کو پاکستان میں لوگ بہت سارے مسیح کے طور پر ٹریٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ آئیں گے اور وہ کہتے ہیں نا ایک اس میں ایول فورسز جو ہیں ان کے اگینسٹ وہ کوئی آئیں گے. وہ شہنشاہ فلم کا مجھے ڈائلاگ یاد آ گیا, رات کے اندھیروں میں جو نکلتا ہے سر, وہ نہیں امیتابھ بچن صاحب کی بڑی ان کے شہنشاہ فلم کا جو ان کا ٹائٹل
وہ سانگ تھیم سانگ تھا نا، وہ رات کو نکلتا ہے جو شہنشاہ جس کے ہاتھ میں اچھی خاصی بڑی زنجیر ہوتی ہے. عمران خان کو تو یہاں پہ شہنشاہ کی طرح سمجھا گیا ہے کہ آ رہے ہیں اور رات کو نکلیں گے اور پورے کا آئے گا عمران، بنے گا ایک نیا پاکستان. تو اب مزے کی اس میں بات بتاؤں، جب یہ سارا سکینڈل اپنے عروج پہ تھا اور اس پہ یہ ساری بحث مباحثہ ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نے اسی وقت جا کے پٹیشن کی تھی اس کے حق میں، اس بلڈنگ کے حق میں سر. اس میں انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. انہیں اس وقت کسی نے نہیں بتایا کہ خان صاحب جس جگہ بلڈنگ بن رہی ہے اب ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا کل کو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، وہاں سے تو بنی گالا تک سر یہ ایکسیس ہو سکتی ہے. جتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے، پورا آپ نے صرف 4 بلڈنگ بتائی ہے نا سر، جہاں پہ یہ کھڑے اسلام آباد کے لوگوں کو تو پتہ ہے کہاں بلڈنگ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. پورا آپ کا ڈپلومیٹک سارے کا سارا بالکل ایک مطلب پتھر پھینکے اس کی دیوار قریب ہے. جو آپ نے روڈ بتایا اس روڈ پہ ہم نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہاں بلڈنگز ہے، ایف بی آر کی، ایڈیٹر جناب پاکستان کا ہے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کے وزیر اعظم آفس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پی ٹی وی سیدھا آپ نے وہاں پہ اجازت دی. آپ کو تو سی ڈی اے کے ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے ٹونگ دینا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے اتنی بڑی بگ ماسٹر پلان کی، آپ نے یہاں پہ اس کی ویلیشنز کیسے کی ہیں. عمران خان تو ان چیزوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں. عمران خان صاحب پٹیشن لے کے کورٹ میں چلے گئے تھے جناب کہ ہم اس کے تھرڈ پارٹی، جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ، تو اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں وزن ڈالنے کے لیے، کیونکہ جب عمران خان جا کے پٹیشن کرے گا تو عدالت اس کو اور طریقے سے دیکھے گی کہ خان صاحب کا اس بلڈنگ میں انٹرسٹ ہے، ان کو فلیٹ ہے، گھر ہے یا جو بھی ہے. ایک کامنر جائے گا چاہے وہ ارب پتی بھی نہ ہو، اس کو سپریم کورٹ کسی اور طریقے سے دیکھے گی. ہم کوئی ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی 2 لاز ہیں، وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اپلیکینٹ کا ایک ویٹ ہوتا ہے، جیسے ایک وکیل کا ویٹ ہوتا ہے جج کے سامنے. ایک عام 20,000 روپے وکیل کر کے دیکھ لیں یا 20 لاکھ روپے والا دیکھ لیں یا 4 کروڑ روپے والا دیکھ لیں. سو عمران خان صاحب ڈے 1 سے اس گروپ کے اس پروجیکٹ کے وہ ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں. انہوں نے جا کے پٹیشنز بھی کی ہیں، کیسز بھی لڑے ہیں انہوں نے. جو میں پھر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ بگ بیٹل لڑ رہے تھے، اور جو انقلابی ہوتے ہیں نا سر، جو ریاست مدینہ کے وہ بات کرتے ہیں، وہ پھر اتنے مہنگے فلیٹس کے لیے نہ لڑائیاں لڑتے ہیں سر، نہ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، نہ وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے وہ اس کی میٹنگ چھوڑ جاتے ہیں. وہ پھر ریاست مدینہ کے کچھ اور اصول ہیں، اس کے اصول بھی ہیں، اس کو ایس او پیز بھی ہیں. آپ نے پاکستان کے لوگوں کو شیلٹر دینی ہے سر، آپ نے لوگوں کے گھروں پہ چھت آپ نے کھڑی کرنی ہے. آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، عزت بھی دی ہے، مقام بھی دیا ہے، ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے. ایک فلیٹ کی میرا خیال ہے اس پہ ایک وزیر اعظم کو کمپرومائز اس کو نہیں ہونا چاہیے. انہیں اس کو سرنڈر کر کے انور منصور صاحب کو ہدایات دینی چاہیے کہ دس از اے ٹائم، جائیں اور کیس لڑیں ہمارا. صحیح ہے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مگر واٹ اباؤٹ شہباز شریف صاحب، کلاسا صاحب، یہ بتانا بھی بڑا عامر صاحب آپ کے ساتھ ایک اس دن آپ نے سٹوری تو بریک کی تھی، لیکن آپ کی سٹوری کا فالو اپ میں دے رہا ہوں سر. 7 فروری کو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر صدارت کر رہے تھے سر. اسی وقت ایک ان کے سامنے ایجنڈا لایا گیا سر اس کا میٹنگ کا. اس میں یہ بتایا گیا، نہیں سوری میٹنگ کے ایجنڈے میں نہیں تھا، انہوں نے کہا جناب اس سے پہلے کہ آپ اجلاس شروع ہو تو آپ یہاں پہ مہربانی فرمائیں کہ ایک ہم یہاں پہ ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو بڑا اہم ایشو ہے، انہوں نے یہ بتایا جائے. انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو جب سے آپ نے بنایا ہے یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، تو یہ ہمارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط فیصلہ ہے. لہٰذا ہماری یہ رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. پوچھا گیا جی اس کے آرگومنٹس اس کے حق میں کیا ہیں، خلاف کیا ہیں. یہ 7 فروری کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں سر، ہارڈلی یہ 4-5 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی اس کی بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ جناب کا یہ کہا کہ بڑا غلط سگنل چلا گیا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو ہم نے چیئرمین بنا دیا ہے جس پہ خود کرپشن کے بڑے شدید ان پہ چارجز ہیں اور ان پہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کو روکا جائے. ہم نے ایک ایسے بندے کو بٹھا دیا ہے جو خود کرپشن میں ملوث ہے. یہ تو چیزیں وہی والی بات کنفلکٹ آف انٹرسٹ، یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر دی انہوں نے، جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں آ رہی. اس میں ہو گئی کہ شہباز شریف کی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو کیبنٹ نے ڈسکس کیا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ کرپشن چارجز ہیں، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پروٹیکشن آف کنفلکٹ آف انٹرسٹ جی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لہٰذا وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جناب کہ یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو بنایا ہے جس پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو یہ وہاں کیبنٹ میں پھر کسی منسٹر نے انہوں نے یہ کہا جی کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے جو بڑا وہ ہو، کلین ہو، اچھا ہو، جس پہ سب کو اعتماد ہو. یہ تو میں صرف کیبنٹ کی آپ کے اندر کا، لہٰذا ایک طرح کا فیصلہ کیبنٹ کر چکی ہے. یہ آپ کے ساتھ سٹوری ہم بریک کر چکے ہیں، یہ ہم بریک کر رہے ہیں ود اس کے پوری اس کے اتھارٹی کے ساتھ
کہ وزیر اعظم صاحب کی یہاں زیر قیادت جو کیبنٹ کا اجلاس 7 کو ہوا ہے فروری کو، اس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ اس میں نیا بندہ لانا ہے۔ اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں عامر صاحب۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ بنا رہے تھے اس کو شہباز شریف صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، میرے یہ سورسز کہتے ہیں یا میری جو انفارمیشن ہے، عمران خان صاحب یہ ایجنڈا کیبنٹ میں لے کے نہیں گئے تھے۔ جب آپ بنا رہے تھے اس وقت کیبنٹ کے کسی منسٹر نے یہ بات نہیں کی کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کو لگا رہے ہیں، لیٹس ہیو اے ڈسکشن۔ شہباز شریف صاحب کو لگے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ جب عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوئے ہیں پچھلی دفعہ، جس پہ نعیم الحق صاحب وہ جذباتی ہو گئے، جی میں نے اسپیکر کو ہدایات دے رہی ہے، تو میں نے اس کو پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ جناب یہ آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں اور بند کریں، پروڈکشن آرڈر وغیرہ ہٹائیں۔ اس کے بعد انہیں خیال آیا سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جو شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا تھا، وہ کیبنٹ میں ڈسکشن یا اپروول کے بغیر بنایا گیا تھا؟ ان کا ذاتی فیصلہ تھا یا ان کے دو تین نہیں تھا؟ کیبنٹ میں چاہے فارملی ڈسکس نہیں ہوا تھا، مگر یہ شاہ محمود قریشی صاحب سمیت کچھ لوگ ڈوز آپ کہہ لیں، وہ انفارملی پرائم منسٹر کے پاس پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ آرگومنٹ نہ صرف پیش کیا تھا بلکہ کنونس کر کے منوا لیا تھا ان کو کہ جناب یہ دیکھیں نا، سسٹم کے چلانے کے لیے اور کمیٹیاں بنانے کے لیے، قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے، جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ کر کے ان کو کنونس کر لیا گیا تھا۔ کیبنٹ میں آپ صحیح کہتے ہیں، فارملی پیش نہیں تھا ہوا، انفارملی جو ہے ان کو کنونس کر کے گروپ نے جو ہے پولیٹیشنز کے یہ کنونس کر لیا۔ ہم ڈے 1 سے یہ بات کہتے رہے، میرا خیال ہمارا چینل یا ہمارا پروگرام واحد ہے جو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو مت بنائیں، غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اس سے غلط آپ کی ویب جائیں گی اور یہاں پہ لوگوں کو بڑا غلط قسم کا میسج جائے گا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس سی کو مس یوز کر رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب کہ آپ جو ہیں ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی صاحب کے ساتھ خبر بھی شیئر کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر اس پہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی اے ٹی ایم کو جناب پچھلے دنوں یہاں پہ اسد عمر صاحب نے ای سی سی نے ان کو ایک ٹیرف دیا ہے سر، ان کا سولر کا انہوں نے ایک پروجیکٹ انہوں نے لگایا ہے کراچی میں، سندھ میں، اور مزے کی خبر اس میں یہ آ رہی ہے کہ ان کی اور بھی 5-6 وہ آئی ہوئی تھی، پرپوزل آئی تھی ٹیرف کے لیے آئی ہوئی تھیں، ان کے اپروول نہیں ہوئی۔ وہ جو خان صاحب کی ایک بڑی اے ٹی ایم ہے ان کی اپروول ہو گئی ہے، اور کراچی الیکٹرسٹی کو وہ اب بجلی بیچا کریں گے سر وہاں پہ۔ اور جو اس میں خبر نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ جو ان کی اے ٹی ایم کو وہ دیا گیا ہے، وہ ان کو ٹیرف دیا گیا ان کی کمپنی کو، وہ مہنگا دیا گیا، اور جو اور لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا ان کا کم ریٹ تھا، لیکن ابھی تک ان کی سمری یا پرپوزل ہیں وہ ان کو منظور نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ جو ان کے بڑے قریبی ہیں خان صاحب کے، ان کو کر دیا گیا۔ وہ دنیا کہتی ہے نا دیر آر نو فری لنچز، تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے کیسز عامر صاحب اب بڑھتے ہی جائیں گے، ایستا ایستا باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، کہانیاں خبریں دائیں بائیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اگلے ہفتے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آج میں نے کہا آج ذرا پی ٹی وی پہ بالکل بتاتے ہیں، بس اس میں یہ ہے کہ اگلے ہفتے مزید اس پہ انکشافات شیئر کریں گے، کیونکہ کراچی الیکٹرک سے ریلیٹڈ جو ابراج گروپ کے ساتھ جو ڈیل جاری ہے، وہ پرائم منسٹر کے عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر بھی ہیں، ان سے ایڈوائز بھی وہ لیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ بینیفیشری بھی بننے جا رہے ہیں۔ اس پہ کافی تفصیلات ہیں جو اگلے ہفتے ہم شیئر کریں گے۔ کراچی کے آپ کے پاس کوئی خبر ہے عامر صاحب؟ وہاں پہ کراچی پہلے یہ میں نے کہا کل کا بیچ میں ہی رہ گیا پی ٹی وی کا سلسلہ، کہ پی ٹی وی میں اور اس وقت جو وہ ایسی لڑائی ہے، گھمسان کی لڑائی جاری ہے پرائم منسٹر آفس میں اور انفارمیشن منسٹری میں، بلکہ انفارمیشن منسٹر کے ساتھ جو ہے آپ کہہ لیں وہ ایشو ہے 3 خانوں کی لڑائی، اسے کہہ رہے ہیں 3 خانوں کی لڑائی۔ 3 خانوں میں ایک کا نام ہے اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، ایک کا نام ہے راشد خان جو کہ بہت بڑے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں تیسرے خان کو، اس کا نام ہے ارشد خان۔ سو یہ 3 خان ورسز جو ہے فواد چودھری، ایک چودھری، 3 خانوں کی لڑائی، پورے فلم بن گئے، پنجابی فلم بنا دیا۔ یہ بالکل جو ہے نا 3 خان اور ایک چودھری کی لڑائی کے اندر ایک تماشا سا بن گیا ہے۔ وہ لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی سٹیبل سنجیدہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، ایک مذاق بن گیا ہے کہ اس کے اندر ارشد خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہلے دن سے ہی وہ بالکل کامیڈی آف ایررز کی طرح اوپر نیچے جاتی رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی میں نے پہلے سوچا جا رہا تھا کارپوریٹ سے لا رہے ہیں ایم ڈی لگایا جائے گا، انہوں نے کہا نہیں میں نے چیئرمین بننا، اور چیئرمین بڑے کلمزی طریقے سے بنایا گیا۔ پھر چیئرمین سے وہ ہٹ کے وہ ممبر بن کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایکٹنگ ایم ڈی بنا لیا۔ پھر ایکٹنگ ایم ڈی کو اس بورڈ نے 22 لاکھ روپے کی تنخواہ دے دی، اور اب وہاں پہ یہ حال ہے کہ پی ٹی وی ورچولی بند ہے۔
اور وہ BBC جسے بنا رہے تھے وہ LLC بن چکا ہے. یہ میری اصطلاح ہے کہ لیر کارپوریشن بن چکی ہے کہ وہاں پہ MD صاحب اب دفتر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یونین نے وہاں پہ تقریباً تالا لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ MD صاحب گن کلب ایک اسلام آباد کا ہے, وہاں پہ بورڈ کی میٹنگیں کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے یہ قلعہ ہے PTV اس کو تسخیر کیسے کرنا ہے, اس کی لڑائی جاری ہے. ان کی سپورٹ میں اعظم خان صاحب آ چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جناب منسٹر, یہ پہلی دفعہ ہے بہرحال جو بھی فواد چودھری سے آپ کو اختلاف ہوں, وہ الیکٹڈ ممبر ہی MNA ہیں اور وہ ووٹ لے کے جیتے ہوئے ہیں اور وہ منسٹر ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اطلاعات کو آپ ٹوٹلی ایک PTV کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. اگر اس طرح کا BBC بنا کے کوئی ادارہ ٹھیک کر رہے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اٹانومی ملنے جا رہی ہے, مگر یہ اٹانومی نہیں ملنے جا رہی, یہ لڑائی چل رہی ہے. تو اعظم خان صاحب نے ان کی سپورٹ میں, ارشد خان کی سپورٹ میں ایک وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ نہیں کمپنیز ایکٹ نہیں, کمپنیز ایکٹ کے ذریعے واجب تھا کہ اس کا ایک پروسیس ہے, لے ڈاؤن ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن کا جب انچارج آپ بنائیں گے تو آپ نے ایڈورٹائز کرنا ہے, اس کے بعد پھر وہ منسٹر کا جو منسٹر کی نگرانی میں کمیٹی بنے گی, سلیکشن بورڈ بنے گا, پھر وہ 3 نام بھیجیں گے پرائم منسٹر کو. یہ ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ایک خان دوسرے خان کی سپورٹ میں آ گیا, اس نے کہا نہیں اس خان کے لیے جو ہے نا ہم یہ کریں گے کہ آپ یہ ہمارا ایک اور پبلک سیکٹر کے جو کمپنیز رولز ہیں 2013 کے, اس کے انڈر جو ہے نا اس سب کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم جو ہے نا ڈائریکٹلی ان کو لگا رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. اس دوران میں مزید ایک گھناؤنا پہلو یہ آ گیا کہ فواد چودھری صاحب کے پاس ایک یونین کے ذریعے شکایت کی گئی کہ ارشد خان صاحب پہ بہت سنگین الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے بے نامی میں 65 لاکھ روپیہ تنخواہ کی روپ میں لیا ہے. اور دوسرا, پہلی دفعہ PTV کی تاریخ میں PSL کے اندر جو ہے وہ کوالیفائی تو کر ہی نہیں سکی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کا پاکستان کا میچ نہیں PTV نے دکھایا. اب PSL سے بھی جو ہے PTV آؤٹ ہے, وہ بیڈنگ کے اندر صحیح طریقے سے یہ نہیں کر سکے. دوسرا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر یہ منسٹر صاحب نے کل کنفرم کیا آپ نے بریک لینی ہے, بڑے ایکسپلوسیو سنگین الزامات ہیں, بریک آئے میں بڑے سنگین الزامات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے بہت بڑا کہ نیب کراچی کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا. کس سیاستدان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اس سے متعلق انسائیڈ سٹوری ہے, یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. MD PTV سے متعلق بات چل رہی ہے جی. وہ MD PTV جو ایکٹنگ MD ہیں ارشد خان صاحب, ان پہ لیٹسٹ یہ ہے کہ یونین کی ایک شکایت کے اوپر بے نامی چیکس کے ذریعے 65 لاکھ روپے نکلوانے کا الزام لگ گیا ہوا ہے اور انکوائری ان کے خلاف آرڈر ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ بات جو ہے کل میری فواد چودھری صاحب سے خود فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی بالکل یہ میرے پاس آئی ہوئی ہے اور اس کی میں تفتیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب ایک خط لکھ چکے ہوئے ہیں آلریڈی ارشد خان صاحب کو کہ ان کی پرفارمنس بالکل ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی اکنامک پیکج نہیں دیا ریوائول کے لیے PTV کے, اور PSL کا ساؤتھ افریقہ کا میچ نہ دکھانے پہ اور PSL میں نہ وہ کرنے کے اوپر بھی انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی جو ہے اس کی وجہ سے یہ 3 خانوں کی ایک چودھری کی لڑائی جو ہے یہ گمبھیرتا کی طرف جا چکی ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ چوتھا خان عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے یہ چودھریوں اور خانوں کی لڑائی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ لڑائی کے اندر جو ہے پٹ چکی ہے PTV, جو کہ اس کی بورڈ کی میٹنگ جو ہے نا گن کلب تک پہنچ گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے وہ گن کلب سے وہ گولیاں جو ہیں کیا چلیں گی اور کدھر برسیں گی اور کدھر جائیں گی. ایک تماشا بن گیا ہوا ہے. اس سارے اسپیکٹیکل میں PTI گورنمنٹ جو ہے کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی کہ یہ سوبر لوگ, سنجیدہ لوگ ہیں جو کہ سنجیدگی سے گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے PTV, بہرحال یہ لیرولی BBC بناتے بناتے LLC بن چکی ہے اور اس کے اندر بالکل ایک مذاق بن گیا ہے کہ منسٹریاں اور گورنمنٹ PM ہاؤس ورسز انفارمیشن منسٹری ورسز PTV ایک لڑائی چل رہی ہے. یہ کوئی بہت سنجیدہ تاثر نہیں آ رہا. چوتھے خان کی انٹری کیا کرتی ہے؟ تھوڑا سا عامر صاحب نے بات کی, حالانکہ ان کے پاس بڑی اچھی سٹوری ہے نیب کے حوالے سے, بلکہ نیب چیئرمین کو سیکورٹی تھریٹس ہیں وہ بھی عامر کے پاس سٹوری ہے, کریں گے.
ویسے آپ اس میں داد نہیں دیتے، عمران خان صاحب کو بھی دیں اور ان کے پرائم منسٹر آفس کو بھی داد دینی چاہیے کہ وہاں پہ یہ دو قسم کی کمیونیکیشن ہو رہی ہیں. یہ فواد چودھری صاحب لیٹر لکھ لیں ہیں جس میں وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں اس کو ایم ڈی پی ٹی وی جو مطلب ایم ڈی، میں اب مجھے نہیں پتا وہ ایم ڈی ہیں یا نہیں ہے، لیگلی طور پر نہیں ہے، ایکٹنگ ایم ڈی پہ ہیں. حالانکہ مگر وہ 22 لاکھ روپے لینا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بقول فواد چودھری کے 65 لاکھ روپے لے لیا ہے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے. کمال نہیں ہے وہ تو کہتے تھے میں بڑا، بلکہ ان کے بارے میں تو مطلب مالک صاحب کہتے تھے، محمد مالک صاحب کے یار بندہ بڑا ایماندار ہے، اور ہمارے انور محمود صاحب ہمارے پہ خود ہی کیریز ہز آنیسٹی آن دا سلیو، وہ یہاں پہ لگا کے چلتے ہیں آنیسٹی کا، اس لیے روپ ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ ابھی ہم یہ الزام ہے ان کے منسٹر نے لگایا، ہمارے بڑی جلدی لڑ پڑتے ہیں، فون کے اوپر بھی بڑے غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ میں نے نہیں الزام لگایا جناب، خدا کے لیے آپ اپنے منسٹر سے لڑیے گا، ہمارے ساتھ ہمیں نہ فون کیجیے گا. اچھا، اس میں بڑی مزے کی چیز ہے، ایک لیٹر لکھا کچھ دن پہلے وہاں پہ اعظم خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے جو انہوں نے پہلے دی تھی ایڈورٹیزمنٹ دی تھی کہ جناب کہ ایم ڈی لگایا جائے، اور اس میں عمر کا وہی کیا، یہ پہلا اشتہار تھا جس میں میکسیمم عمر کا انہوں نے وہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کم از کم کا دیا کہ 45 سال ہونے چاہیے، یہ نہیں لکھا کہ 62 سال وہاں پہ ہو تاکہ 3 سال تک کر رہی ہو. ان کی ذرا دیکھیں نا کہ کیسے کر رہے ہیں. وہ اب غائب ہی کرتی ہے کیونکہ لیگلی پاسبل نہیں تھا، اس نے چیلنج ہو جانا تھا، یا تو ساری کارپوریشن ہیڈ سے لگائیں آپ. تو وہاں سے اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری صاحب یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جناب کہ ان کو ایم ڈی لگایا جائے، اور اس کے لیے کوئی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سلیکشن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے ان کو کہا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، جنہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے بندے، کہ تم لوگ بیٹھ کے نا یہ سمری شمری بناؤ اور ہمیں ریکمینڈ کرو، ہم پھر اپروول دیں گے. ٹیلی کام کے زیادہ تر لوگ ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی وی سے یا ان کے من پسند لوگ ہیں. میں آپ کو نیب کی کوئکلی سٹوری دے دوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت یہاں منو بھائی کی نظم ہے، حج قیامت نہیں آئی، ابھی یہ چھوٹی موٹی قیامتیں تو چلی رہی ہے، ایک بڑی قیامت آنے والی ہے کہ سپریم کورٹ نے کل جو کہا ہے نیب کو کہ ملک ریاض کے کیس جو چل رہا ہے ایم ڈی اے سے ریلیٹڈ، امپلیمنٹیشن بینچ اپنی کارروائی جاری ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نیب کو نہیں روکا، وہ اپنا جو بھی سلسلہ ہے، آپ نے کہا کہ حکم دیا کہ ریفرنس کرے، حکم نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم روک نہیں رہے ہیں، نیب اپنی کارروائی جاری رکھے. اب نیب کی طرف سے میری آج بات ہوئی، ان کے ترجمان نے، انہوں نے کہا جی بالکل ریفرنس بننا شروع ہو گئے ہیں، اس کی تیاری جاری ہے. ان دا مین ٹائم جو چیئرمین کے ڈسکشن ہے، یہ کب کس کی گرفتاری ہونی ہے نہیں ہونی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. اب اطلاعیں یہ ہیں ہمارے لیے کہ کراچی سندھ کے اندر جو ہے وہاں پہ علیم خان سٹائل جو ہے نا بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے. علیم خان کے بعد یہ نشاندہی آ گئی تھی، اس بات کی انڈیکیشن آ گئی تھی کہ مزید اب کوئی نہیں رکے گا، اور بھی جگہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں، مگر یہ آئندہ چند دنوں میں کراچی کے اندر جو ہے کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے. یہ اس کے اندر کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کوئی چیف منسٹر ہے، پارٹی ہیڈ ہے یا کو پارٹی ہیڈ ہے، جو بھی ہے، جن کے نام ہیں، اور ملٹیپل کیسز چل رہے ہیں بابوز کے اگینسٹ بھی، کافی سارے سینئر بیوروکریٹ ہیں، سرونگ اینڈ ریٹائرڈ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کا ایک یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے لاسٹ منٹ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کو سیکورٹی تھریٹ آیا ہوا ہے، اور ان کو اس وقت جو ہے نا ہائیسٹ سیکورٹی میں رکھا جا رہا ہے. یہ پہلے آ چکی بھی ہے، اور یہ اس سارے پریشر کے اندر جو ہے سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ اب اپنا ایکشن جاری رکھیں. سو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بریف کرتے رہیں گے. کافی دھماکہ خیز قیامتیں آ رہی ہیں. کراچی کے اندر لاسٹ میں بتا دوں دھماکے خیز، آپ نے کراچی سندھ کی بات کی، سندھ کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں سر، اتنے بڑے میں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں کر سر. ان کے بچے آج کل ماشاءاللہ نا وہاں پہ کچھ لوگوں کے گھروں میں ملنے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے بڑے باپ کا فون جاتا ہے جی میرے بچے آپ کے گھر آئے ہیں تو ان کو کیا تحفے دیے ہیں. ایک وہاں پہ ہمارے اس کے ہندو برادری کے ایک بھائی ہیں، ان کے گھر گئے ان کے بچے، تو بعد میں فون کیا کہ میرے بچے آئے تھے، آپ نے کیا دیا؟ کہ صحیح میرے گھر میں جو 2-4 کلو سونا پڑا تھا وہ میں نے تحفہ دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے، میرے بچے آپ کے گھر آئے تھے، وہ 700 ایکڑ زمین پڑی ہے، بہر ہمارا تحصیلدار بیٹھا ہے، وہ ٹرانسفر کروائیں سر، اور اس ہمارے ہندو بھائی نے وہ زمین ٹرانسفر کروا کے دی ہے. ایسی کئی سٹوریاں سندھ میں، یہ جنگل راج چل رہا ہے. بس سونا چاندی نکلنے والا ہے، یہ ایک ہفتے میں نکلنے والا ہے. وہ بچوں کا نام کرتے جا رہے ہیں ساری چیزیں سر جدا دیں. چلیے اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.